बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक जुमला जो इस माशरे में नहीं, सिर्फ अगर आप क्रॉस द बोर्ड दुनिया में स्वाय शायद कुछ मिडल ईस्ट से कम यूरोप की तरफ जाए, अमेरिका की तरफ या जहाँ भी जाएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी रूहानियत जो है वो बुनियादी तौर पे एक इंतहाई गहरा किस्म का अलम जो है वो मुसलमानों के दिलों में गाड़ चुकी है। और इसके ऊपर बड़े बड़े अदारे बने हैं, बल्कि कई चैनल ऐसे हैं वो जो सिर्फ रूहानियत के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे। बल्कि हमारे एक बहुत ही इंतहाई अज़ीज़ तो नहीं कहना चाहिए, जानने वाले गुजर खां से उनका ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे। उनका भी एक अपना ज़ाती मामला था ऐसा, तो वो टेलीफोन पे भी दम कर देते थे, वो भी ठीक लोग हो जाते थे। फिर उन्होंने टेलीविज़न पे भी काम करना शुरू कर दिया, लोग फूंक मारते थे, लोग ठीक हो भी जाते थे। इस पे जजमेंट नहीं है मेरी। रूहानियत बुनियादी तौर पे ये मुअन्नस सीगा है, और अगर इसके लुग़वी मानी आप देखें तो इसको कहेंगे छुपा हुआ या अंदरूनी किसी भी तरह की कैफियत या ताकत या जो भी है। लेकिन इसका क्या वाकई अवाम को, अवामुन्नास को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, अवामुन्नास में भी मुसलमानों को क्या इसका वाकई अदराक और कोई फ़ायदा है? और अगर है तो वो कैसे मिलेगा? और देने वाला जो है उसको आप कैसे जज करेंगे कि वो देने वाला जो है वो आपको सही नफ़ा और नुकसान दे रहा है? जिस तरह कि आप फतवा अगर लेने जाएं तो आप देखते हैं कि ये हकीम जो है ये सिर्फ हकीम है, या इसके साथ मुफ्ती भी लगता है। अगर मुफ्ती लगा होगा तो आप उससे फतवा भी ले सकेंगे, प्रोबेबिलिटी। सिर्फ हकीम होगा तो उससे आप फतवा नहीं लेंगे। इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं बासित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, खैरियत से आप? बहुत वार्म वेलकम आपको बासित भाई। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम आसिफ़ा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम आसिफ़ा, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया। और हसन रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसी खूबसूरत कमीज़ें पहनते हैं, आप तोहफ़े भी देते हैं इस तरह के? ये आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ महमूद अहमद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की इजाज़त से बासित भाई आपसे शुरू करते हैं। बासित साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम इसको कैसे देखते हैं, और बुनियादी तौर पे ये किसी भी इंसान को, इंसानियत को या मुसलमानों को किस तरीके से फ़ायदा देती है? जैसे हकीम दवाई देगा या बूटी जड़ी देगा, रूहानियत का फ़ायदा कैसे मिलेगा हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक है उसका ज़ाहिर और एक है उसका बातन। इन दोनों के इंतबाक से इंसान का वजूद सामने आया है। कौन से नहीं आया? इंतबाक से आया तो अम्र से है जी। पीछे तो अम्र चल रहा है, खुदा का अम्र है जी। अम्र से उसने वजूद को तख्लीक किया और अम्र ही को दोबारा जिस्म के अंदर मुस्तकर कर दिया, तो इंसान को मुकम्मल उसने कर लिया। तो खुदा की स्कीम के मुताबिक जब रूह और जिस्म इकट्ठे हुए तो उसको कुछ ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई। अच्छा। जिसका ज़िम्मेदारियों को एक्ट में लाने के लिए जिस्म अता किया गया। तो जब ये दोनों मुकम्मल हुए तो ये प्रैक्टिकल शेप में आ गया, अब ये कुछ करने के अहल हो गए। अब वो जो रूह की खसूसियात हैं जो अल्लाह पाक ने इज़्न में हमारे इसमें रखी, वो ये रखी कि इसका ताल्लुक़ चूँकि मलाए आला से है, और मलाए आला की चीज़ें ये उठा के, मलाए आला से मुराद वो जगह जहाँ अम्र तय पाता है खुदा का, जहाँ तकवीन के अमूर तय पाते हैं, यहाँ अल्लाह पाक ने अपने अम्र का तख्त बिछा रखा है, जहाँ से ये चीज़ें उतर के अमर की शक्ल में हमारे तक आती हैं, वो तकवीनी अमूर। अच्छा, हम आम तौर पे ये समझते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन जहाँ से हुक्म सानी आता है वो जगह कोई आप फरमा रहे हैं कि मुतय्यन है? खुदा तो मुतय्यन नहीं हो सकता। खुदा तो मुतय्यन नहीं हो सकता, क्योंकि मुतय्यन के लिए हद ज़रूरी है और खुदा हद से पाक है। जी। खुदा का अम्र आता है। ठीक। अम्र, जब हम रूहानियत की बात करते हैं, है क्या रूहानियत है क्या? बुनियादी तौर पे तो ये है कि रूह जी अम्र रब्बी है जी, खुदा का अम्र है जी। और खुदा का जो अम्र है वो उसका ताल्लुक़ बुलंदी से है, ऊंचाई से है। अच्छा। और कालबद वजूद जो हमारा है इसका ताल्लुक़ ज़मीन से है जी। तो जो आसमानी पैगामात हमें मिलते हैं, आसमानी तमाम इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उनका ताल्लुक़ तो रूह के साथ है। वो रूह से आती है? वो रूह से इंसानों को भी आती हैं? इंसानों को भी आते हैं,
آگے ہماری یہ اپنی کس روح صورت کی یہ میں آتے ہیں؟ طاقت یہ کس صورت میں آتے ہیں؟ القاء کی صورت میں القاء آتے ہیں، کی صورت میں بھی آ الہام کی سکتا ہے، صورت میں الہام آتے ہیں، کی صورت میں بھی آ وحی کی سکتا صورت میں بھی آتے ہے۔ ہیں۔ وہی تو نبوت تک رہی، اچھا، ہمیں الہام ہوگا الہام اور القاء ہوگا۔ اور القاء ہوگا۔ اچھا، یہ اس کا مطلب القاء اور الہام دونوں جو ہیں یہ روح کے انسٹرومنٹس ہیں۔ ہاں جی، جو میڈیم یوز کیے جاتے ہیں، کون کرتا ہے یہ میڈیم استعمال؟ خدا کی طرف سے اچھا، خدا القاء بھیجتا ہے۔ خدا بھیجتا ہے۔ تو وہ جب تک القاء کا لفظ شاہ جی ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک کیسے آتا تھا؟ جب تک الہام کا لفظ نہیں ایجاد ہوا تھا تب تک کیسے آتا تھا؟ اصل میں کیونکہ یہ تو سب 17ویں صدی کی باتیں ہیں نا۔ جی القاء اور تو یہ پہلے کیسے آتا تھا پھر القاء؟ اصل میں بات پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میٹا فزکس تو موجود تھی، الفاظ کی تدوین تو بعد میں ہوئی۔ اللہ کے لیے تو کوئی کیفیت میں کیفیات، اس بات کو بھی شاہ جی اس طرف لے آتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، بس اس کو ڈیفائن کر دیں۔ یہ آپ کے خیال میں اللہ کی اور روح کی کمیونیکیشن ہے؟ جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اچھا، لیکن وہ ساری روحیں ہیں نا اس میں؟ جی اس میں ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کرنی، ٹھیک، کیونکہ انسان کا وجود اکیلا تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ روحانیت کرے گی کہ انسانیت کے لیے کیا قائم اس کے روحانی وجود کے اضطراب جب کم ہوگا، روحانی وجود اضطراب میں ہوگا، جب اس کی روح اضطراب میں ہوگی، جب کوئی بندہ پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، تو روح ہے اضطراب میں۔ جس طرح حواس ظاہرہ ہیں اسی طرح حواس ظاہرہ خمسہ باطنی بھی ہیں۔ شاہ جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ بھی اضطراب میں ہوتی ہے، یعنی کہ حکم خدا جو ہے، اذن خدا جو ہے وہ اضطراب میں ہے؟ نہیں، حکم نہیں اضطراب میں۔ تو روح تو اصل میں جس وجود میں ہمیں رکھا گیا، جی جس وجود میں ہمیں رکھا وہ تو گیا، جسم ہے نا، وہ تو جسم ہے نا جی، اس کے اندر روح کو رکھا گیا۔ جی، تو اگر وہ اپنے نفسانی خیالات سے، روح جسم سے جی جب وہ اپنے افعال کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم بھی پڑتے ہیں، اس کے روح پہ بھی پڑتے ہیں۔ میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو میری روح کے اوپر اس کے اثرات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فرمایا پاک روح کو میں ناپاک کر سکتا ہوں۔ جی ایک ایک نقطہ فرمایا کہ لگ جاتا ہے آپ کے دل میں جب آپ برائی کی طرف کرتے ہیں۔ قلب ہے، جی وہی عرض کر رہا ہوں، ایک نقطہ ہے وہ لگ جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے جو قلب کی شاہ جی تفسیر کی ہے نا، وہ قلب نہیں ہے جو کہ یہ قلب ہے، وہ اس سے آگے بھی جاتے ہیں۔ اور وہ میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روحانیت ہے کیا چیز۔ اگر آپ یہ فرما دیں نا صرف کہ یہ کمیونیکیشن بٹوین دا روح اینڈ دا کریٹر ہے تو بس ٹھیک ہے بات۔ اب یہ فرمانا ہے آپ نے کہ اگر یہ سب کے لیے ہے تو پھر سب ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے یا کچھ چیدہ لوگ کچھ فائدہ دیں گے؟ سب لوگ ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے۔ یہ روحانیت ہے، یعنی کہ ہم سب روحانی ہیں، ہم سب میں روحانیت ہے، ہم نے سب نے ایک دوسرے کو تو فائدہ یہ کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ نہ ہوئی پھر؟ اسپیشلائز ان کے لیے ہے جو جتنے مدارج طے کرتا جائے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پھر کسی کو اسسٹ کرنے کا یا ہیلپ کرنے کا؟ کیسے کرنا ہے ہیلپ؟ کسی آدمی کی ہیلپ کرنے؟ جی روحانیت سے بنیادی طور پہ ایک حکیم ہے، اس کے بعد دوائی دیتا ہے، ایک اطباء ایک مطب میں بیٹھے ہوا ہے، اس کے بعد اگر ایک کوئی مریض آتا ہے جی تو وہ اپنی حکمت کے علم سے، پیر صاحب کیسے دیتے ہیں؟ جو روحانی آدمی کیسے دیتا ہے؟ روحانی آدمی تو بنیادی طور پہ اپنے وہ مدارج پہلے طے کرے گا نا، نفس اور روح کے وہ مدارج طے کرے گا۔ کیسے؟ وہ اس ساری تنظیم سے گزرے گا جس سے صوفیاء گزارتے ہیں، نفس کی مکمل علائشوں سے پاک ہوگا، اسوہ حسنہ پہ مکمل پابندی ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم صرف نبی اور پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ جی تو انسان کیسے ہوگا؟ انسان معصوم من الخطا تو نہیں ہے نا جی، تو یہ سفر کیسے کرے گا؟ نسیان سے بنا ہے نا، وہ اپنے نفس کو پاک کرے گا اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، میں آگے ان لوگوں کو بھی شامل کر لوں۔ آصفہ اس پہ آپ کچھ فرمائیے گا، پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ نفس کیسے پاک ہوگا، ذکر سے پاک ہوگا۔ تو سارے علماء کرام جو ہے یہ تو اس سے زیادہ کون ذکر کرتا ہے، یا کوئی خاص ذکر ہوگا جو کرنا پڑے گا، یا اس کا مطلب چلا ہوگا؟ کیسے پاک ہی کرنا ہے طریقہ کار؟ اگر وہ پاک نہ ہو تو کیا پھر یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع آج کا بہت بڑا ہے اور اس کے لیے میں کوشش کروں گی کہ میں قریب آ جاؤں ڈیفائن کرنے کے۔ تو دیکھیں جی، موضوع تو قرآن کا ہی ہے، فنفخت فی الروح،
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसको हम अगर पैगम्बरों की सूरह के अलक़ाबात से ही ऐड कर ले तो ईसा अलैहिस्सलाम आपको रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया। तो अब ये देखिए इससे क्या ताल्लुक, रूहानियत से क्या ताल्लुक? रूहानियत से ताल्लुक है। मैं बिल्कुल, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। रूहानियत से ये ताल्लुक है कि आपके पास ये ताकत रूहानियत की वजह से और अल्फाज की वजह से मौजूद थी कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे। जैसे ये एक आयत है और इसमें एक दो अस्माउल हुस्ना शामिल थे और आपका इन पर इतना उबूर था। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा ऐड करती हूँ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आप जा रहे थे, बेवकूफ़ इंसान आपके साथ सफ़र में शरीक हो गया और कहने, आप जब कब्रिस्तान हुआ तो कब्र से गुजरने लगे, कब्र के पास से, तो वो बेवकूफ़ इंसान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, तुझे खुदा का वास्ता मुझे ये इल्म सिखा दे जिससे तू मुर्दों को ज़िंदा कर लेता है, जिससे आप ज़िंदा कर लेते हैं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब देखिएगा, कहा कि बेवकूफ़ तू चुप कर जा, ना तेरे पास वो ज़ुबान ऐसी है, ना तेरे पास वो कलाम ऐसा है, और ना तेरे पास तेरी रूह की सफाई ऐसी है। वो बेवकूफ़ इंसान ने कहा, मेरे पास रूह की सफाई कैसी नहीं है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब पता क्या दिया? आपने जवाब दिया कि तेरे पास रूह की सफाई वो नहीं है, ना तेरी इबादत फरिश्तों की इबादत से अफजल है जो मेरे पास है, और ना ही तेरी रूह की पाकीज़गी वो है जो मेरे पास है, कि रूह की पाकीज़गी की इबादत इस कदर रफ्तार सोच की कुव्वत की, रूह की समझने की कुव्वत की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो कि बारिश के कतरों से भी ज़्यादा तेज़ हो जाए। यहाँ पर अब बात मौजूद होती है वो इल्क़ा की, जो आपने कहा कि भाई क्या इल्क़ा होता है या नफ्स सोच को, नफ्स को होता क्या है? इल्क़ा होता है, देखें जी, एक ख्याल समटाइम ऐसा आ जाना होता तो अल्लाह की तरफ से ही है। अच्छा, बुरा ख्याल भी अल्लाह की तरफ से होता है कि नहीं? सॉरी, बुरा ख्याल, देखिए बुरा ख्याल हमें अपनी नेगेटिविटी को जो लोग ज़्यादा, अंग्रेजी नहीं, बुरा ख्याल अल्लाह की तरफ से होता है या वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता? की कुदरत अल्लाह की तरफ से ही होती है, लेकिन बुरा ख्याल शैतान वहम, जी बिल्कुल, बुरा ख्याल इंसान, देखिए कुदरत तमाम ख्यालात पर अल्लाह की है, लेकिन इस पर हम इसको ये कहते हैं शयातीन जो होते हैं ये वहम डाल के हमें बुरे ख्यालात की तरफ ले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ। वसवसा है, वसवसा वहम से निकलता है। और वसवसा क्यों पैदा होता है? जब शयातीन, शैतानी मखलूक जो होती है हमारे कान में, वसवसे में और वहम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक टेम्परेरी है, एक फिक्स्ड है। वहम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वसवसे की जो डेफिनेशन है वो पासिंग थॉट होती है। दोनों में फर्क है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। वहम जो होता है इसका कोई आपने कहा कि ये फिक्स्ड है, वहम फिक्स्ड कैसे हो सकता है? ये फोबिया की तरफ लेके जाता है, वहम जो है वो फोबिया की तरफ लेके जाता है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। वसवसा जो है वो पासिंग थॉट है। साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते, लेकिन वहम जो होता है ये तो बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड है ना। और वहम में ये पैदा क्यों होता है, किस वजह से? मैं तो ये आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर इल्का ख्याल है तो फिर बुरा ख्याल भी इल्का है क्या? बुरा ख्याल इल्का नहीं है, इसमें हम चाहे उसमें मेरा फायदा हो। नहीं, देखिए जी, बुरे ख्याल में मेरे नहीं ख्याल में फायदा हो सकता है। चोरी का ख्याल मुझे तो फायदा है ना, वो तो कानून मेरे खिलाफ खड़ा है ना। देखिए ये इस्लाम से तो हम हट गए ना, फिर अगर चोरी के ख्याल से मैं तो इल्का की बात कर रहा हूँ, इस्लामी कवानीन को तो अभी मैंने एक तरफ रख दिया ना, पार कर दिया। इल्का नहीं है, बुरा ख्याल इल्का नहीं है, सिर्फ अच्छा ख्याल इल्का है। की तीसरी डेफिनेशन इल्का को हम कह सकते हैं। इल्हाम की तीसरी डेफिनेशन, इसके दर्जात को मुतय्यन कर दिया इल्हाम किसको कहेंगे? इल्हाम कहेंगे कि इल्हाम, देखें जी, ये तो सूफिया कराम को होता था जो इस वक़्त को, अल्लाह, इसका वक़्त मुतय्यन नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसे वक़्त पर इंसानों के लिए कोई ऐसा अच्छा पैगाम जो देने से वाकई फ़ायदा हासिल हो जाना, और ये एक हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले इबादत गुजार लोगों के ऊपर होता है, बाकियों को नहीं होता। इल्हाम मेरे ख्याल से उनको होता है। मेरा ख्याल ये बायस नहीं है बात कुछ, देख लें जी, इल्हाम की मतलब रूह सारों में है, रूह सारों में है, इसको हम अपने आमाल की वजह से पाकीज़ा और नापाक कर लेते हैं। आप इस पे अपनी राय दे दीजिए पहले ये कि ये इल्का जो है, ये बुरे अच्छे ख्याल जो है, ये दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, और क्या यही रूहानियत होती है कि कम्युनिकेशन रूह के साथ खुदा कर रहा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह खालिक ने कुन कहकर, जो कुन है उससे ये कायनात का आगाज़ होता है, जी जी, और रूहानियत का आगाज़ शुरू हो गया। और स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है क्या? ये गैर मरई और मरई कुव्वतों के अमल का नाम है। यानी जब मेटाफिज़िक्स, हक़ाइक़ एक अल्लाह के अमर के साथ फ़िज़िक्स में तब्दील होते हैं, उसका नाम जो है वो रूहानियत है।
جب میٹا فزکس میں کنورٹ ہوتی ہے، جیسے جمادات، نباتات، حیوانات اور حتیٰ کہ آپ نے انسان. نا مجھے یاد دلا دی، وہ اسٹار ٹریک ایک فلم آتی تھی، جی جی وہ جس وقت آتی تھی تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، جی جی تو وہ میٹا فزکس تھی اس وقت کہ آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں، جی تو اب وہ فزکس میں کنورٹ ہو گیا، بالکل. اینڈرائڈ آ گیا، تو اب یہ روحانی پہلو ہے، یہ روحانی یہ انسان کے اوپر اثر میٹا کرتی. فزکس میں کنورٹ ہو نا، تب وہ میٹا فزکس تھی، اب وہ فزکس ہے، یہ انسان نے کیا نا، تو یہ روحانیت ہوئی نا پھر. تو اگر میٹا فزکس کی کنورژن، رکیں یہاں پر، جی یہ انسان نے کیا، اور انسان کے اندر جو ماورائی قوتیں اثر کرتی ہیں اس کے ذہن میں، اور وہ ایک مادے کی شکل میں سامنے آتی ہیں. میں مفتی صاحب آپ کو بھی چشتی صاحب شامل کر لوں، یہ ماورائی قوتیں سمجھا دیجئے گا روحانیت میں، یہ ماورائی قوتیں کیا چیزیں ہیں؟ ماورائی قوتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی عقل و فہم و شعور و ادراک سے ماورا ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں. ماورا سے مطلب ماورا نہیں ہوتی جی، ماورا نہیں، عقل و شعور سے جو ماورا ہے نا، وہ وہم ہے، گمان ہے، مغالطہ ہے، غلطی ہے. اچھا، اب ذرا چشتی صاحب بھی حصہ ڈال لیں. جی چشتی صاحب، تو گفتگو کر رہے تھے ہم کہ یہ روحانیت کیا ہے. جی جی، بنیادی طور پر روح کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے. جب روح بھیج رہا ہے، دیکھ سن لیجئے، گناہوں کی وجہ سے روح کے اوپر بہت سی گرد جم جاتی ہے نا، میں نہیں سمجھ پا رہا نا، مطلب روح کو بیدار کرنا ہے تو روح پھر بیدار ہوگی نا، تو سوئے ہوئے سے بیدار ہوگی. دیکھیے جب گرد اس پر جم جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی بھیجی ہوئی روح پہ گرد جم جاتی ہے. ہاں جی، نفس پر جم جاتی ہے روح کی وجہ سے. نفس الگ چیز ہے. سن لیجئے حضور والا سن لیجئے، نفس کو روح کے تابع کرنے کا نام روحانیت ہے. کس کو؟ نفس کو روح کے تابع کرنے کا نام روحانیت ہے. اور یہ تینوں علیحدہ چیزیں ہیں جب یکجان ہوتی ہیں. ان کو تھوڑا سا حصہ ڈالنے دیں. جی چشتی صاحب. تو جب نفس جو ہے اس کو روح کے تابع کرنے کا نام روحانیت ہے. انسان کے گناہوں کی وجہ سے نفس پر جو ہے وہ گرد جمتی ہے. اس کو جب عبادات سے، ریاضات سے، سجدوں سے، ذکر سے اور تقوی سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روح مزید بیدار ہو جاتی ہے. بہترین آپ نے جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ورثہ ہے، کیونکہ اس میں تقوی بھی ہے، روح بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اللہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو مسلمانوں کے لیے ہی ہوئی نا پھر یہ کہ روح کو آپ نے نفس کو آپ نے روح کے تابع کرنا ہے. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن روح جو ہے وہ تو غیر مسلموں کے اندر بھی موجود ہے. تو وہ کیسے تابع کریں گے؟ دیکھیے وہ اچھے اعمال سے، وہ ان میں صرف ایمان نہیں ہوتا، باقی تو ساری چیزیں اچھائی کرنے کے پوری طاقت ان میں ہوتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے. تو تقوی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ سن لیجئے میری بات، سن لیجئے محترم. بات یہ ہے کہ کیا انسان کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے صرف اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے؟ وہ ایک الگ معاملہ ہے. سر میں تو آپ کی بات سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ روح کے تابع کرنا نفس کو، یہ روحانیت ہے. ہندوؤں سے بڑا تو روحانی شخص اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ جو ہوا میں بھی اڑتا ہے. نہیں، آپ نے کس ہندو کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ حضور نہ کریں ایسا، نہیں نہ کریں سر، یہ کتابی باتیں ہیں. آج کے دور میں کوئی مجھے ہندو اڑتا ہوا دکھائیں. ایسی مذاق بنائیں گے آپ؟ نہیں جناب، آپ مجھے دکھا دیں کوئی ہندو جو ہے. ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آپ نے پڑھی ہے، مہاریش انٹرنیشنل یونیورسٹی اس وقت امریکہ میں قائم ہے. نہ کریں ایسی باتیں جناب، علم نہیں ہو. سن لیجئے، وہ اڑ سکتا ہے، وہ گریویٹیشنل ایکسلنس میں جا سکتا ہے. چھوڑ دیں بات. میں یہ ہمارا کثیف جسم نہیں جا سکتا، لطیف جسم جا سکتا ہے. حضور لطیف جسم؟ ہمارا جسم جو ہے وہ جسم روح کا مرقع ہے نا. اچھا، تو لطیف جسم کون سا ہوگا؟ لطیف جسم وہ ہے جو ہمارا ظاہری جسم ہے، جو مادی جسم ہے. اچھا، یہ کثیف جسم ہے. لطیف جسم روح کو کہتے ہیں. جسم روح اور آپ کا مطلب جو ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کا مطلب ہے روح جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے. روح سفر کر سکتی ہے. آپ کا مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے وہ بتایا کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی ہے، یا ساریت الجبل والا تو ایک واقعہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی روح سفر کر سکتی ہے. جسم کا سفر نہیں ہے، یہ جسم کا سفر نہیں ہے. تو ایک ہی آدمی کئی جگہ پہ نظر نہیں آ سکتا. ایک ہی آدمی روحانی طور پر کئی جگہ پہ ایک وقت میں نظر نہیں آ سکتا. یہ جو تابع کرنا ہے نفس کو، اس کا تعلق دین سے ہے یا ایکسرسائزز سے ہے؟ دیکھیے یہ ایکسرسائزز سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو دین جو ہے نا وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ نفس کو روح کے تابع کیا جائے، نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تابع کیا جائے، تب روح پاکیزہ ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں نا، میں واپس آؤں گا، پھر آپ نے اس بات کا جواب سوچنا ہے وقفے میں اور مجھے بتانا ہے. ایک شخص کا نفس جو ہے وہ بھوک کھاتا ہے، اس کے جنسی مسائل ہیں، اس کے دنیاوی مسائل ہیں، وہ مال چاہتا ہے، ان ساروں پہ وہ قابو پا لے تو نفس تابع ہو گیا نا.
اگر نفس تابع ہو گیا تو اس کے لیے پھر دین ضروری کیوں ہے؟ اس کے لیے تو غیر مسلمان جو ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. پھر روحانیت کا تعلق دین سے کچھ ہوا یا نہ ہوا؟ واپس آ کے پوچھتا ہوں آپ سے چشتی صاحب، وقفے پہ جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی آپ فرما رہے تھے کہ جو منزلیں ہیں وہ طے کرنی ہوتی ہیں اور اس سے پھر انسان زیادہ روحانی ہو جاتا ہے. یہ نفس کو تابع کرنا جس طرح کی چیز فرما رہے ہیں، یہ بھی راستہ ہے اس طریقے سے کہ آپ روحوں کے پاکیزگی کا سفر طے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ اگر نفس روح کے تابع ہے، جی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نفس روح کے تابع کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ اپنے حجابات جو ہیں جی کثافت کے جتنے حجابات ہیں، حجابات سے مطلب جو پردے ہیں کیا پردے جو کہ روح کے اوپر، جو کہ اس وجود کے اوپر ہیں، جس کو ہم مختلف چیزیں کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم کہیں گے کہ جی اس نے مختلف اعمال کبھی کیے، اس نے وہ چیزیں کی، نہیں چلا تو وہ چیز نہیں نا. کیا عمل کیے؟ اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اگر ہم دیکھیں کہ وہ اسوہ رسول سے ہٹ کے ہیں، اس نے جھوٹ بولا، اس نے سنت پہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا، تمام ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ وہ اپنے مقام سے تو پیچھے ہٹ گیا. اس میں یہ عرض ہے نا کہ اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اعمال کروں، جی اچھے اعمال سے مطلب ہے سنت پہ عمل کروں اور فرائض پورے کروں، فرائض اپنے پورے کروں، میں ایک اچھا انسان بنوں اور میرے سے اچھائی نکلے تاکہ وہ لوگوں پہ اثرات کرے. وہ تبلیغ ہے، وہ اچھے طریقے سے بولنا ہے، اچھے طریقے سے اس کے معاملات ہیں، اس کے حقوق ہیں، سنت پہ ہے، جی سنت پہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بیہیو کرنا. روحانیت کہاں آ گئی؟ تو بنیادی طور پہ تو یہی روحانیت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو روحانیت. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا عمل اچھا ہے، جی وہ نظر آ رہا ہے، جی آپ کی نیت اچھی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، میں ایک اچھی نیت لے کے چلا کہ میں نے یہ بھلائی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اچھی نیت لے کے چلا، اس نے اپنی نیت کو مصفح کیا کہ میں نے انسانیت کے لیے کچھ اچھا کام کرنا ہے. اگر یہ فیصلہ یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ نیت اچھی لے کے چلا، تو اللہ نے روز قیامت کس چیز کا تخت خدا بھی تو انفرادی طور پہ ہر بندے کو نیت پہ فیصلہ ہونا ہے نا. جی عرض یہی کر رہا ہوں نا، ہم تو عمل پہ فیصلہ کر رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، تو نیت انما الاعمال بالنیات، وہ نیت ہماری دنیا کے لیے نہیں ہے نا. اگر وہ اپنی نیت پہ عمل کرے گا، یعنی اس کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اثرات بھی تو اچھے آئیں گے نا جی. اگر میری نیت بری ہے، میری عرض سنیں، اگر ہم روحانیت کی بات کریں کہ میری اگر نیت اچھی ہے تو اس کے اثرات بھی تو اچھے آنے چاہیے. مثلا مثال دیجئے اس کی. مثال اگر میری نیت اچھی ہے تو اس کے اثرات اچھے کیسے آئیں گے؟ مثال میرا توکل یہ ہے کہ اچھے کام کرو، لوگوں کے لیے اچھائی پیدا کرو، تمہیں اچھائی ملے گی. یہ تو لالچ ہے نا شاہ جی. نہیں، تمہارے لیے راستے صاف. یہ تو لالچ ہے نا. میں لالچ میں کرتا ہوں یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسانی دے. تو ہمیں جب جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں تو آپ کو جنت دی جائے گی. تو اب روحانیت کہاں گئی؟ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ کیا یہ روحانیت نہیں ہے؟ کیا یہ روحانیت نہیں ہے؟ سنت ہے. نہیں، سنت کیا روحانیت سے باہر ہے؟ سنت روحانیت کے نیچے ہو سکتی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کا جو بھی حکم ہے، جو آپ نے فرما دیا ہے، کیا وہ روحانیت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیسے؟ وہ سنت ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا. اللہ کا حکم جو ہے وہ فرض ہے. نبی کا حکم جو ہے وہ فرض ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، نبی کا ایکٹ جو ہے وہ سنت ہے. جی وہ سنت ہے. روحانیت کہاں سے؟ ہمیں وہ بتایا گیا راستہ کہ یہ عمل کریں، تو کیوں بتایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے فرمایا زکوٰۃ دو، لوگوں کی مدد کرو، اچھے عمل کرو، تو یہ کیوں بتایا؟ یہ اس لیے بتایا تاکہ ہم اللہ کے ماتحت آئیں. تو اللہ کے ماتحت آنے کے اسباب کیا بنے سر؟ کیا مطلب؟ اللہ کے ماتحت آنے کے اسباب کیا بنے؟ اللہ نے بتا دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو تو تم اس کے ماتحت آ جاؤ گے. جب اس کے ماتحت آ جاؤ گے تو کیا یہ روحانیت نہیں ہے؟ ان کو بھی شامل کر لو. جی یہ روحانیت ہی ہے. میرے خیال میں سارے مفتی پاکستان کے اس کائنات کے روحانی ہیں. جی بالکل. یہ جو تو پھر وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں روحانیت کے، فرما رہے تھے، درگاہوں کے، درباروں کے، سلسلوں کے، پھر وہ تو فارغ. جی بالکل. جو میرے عزیز میرے محترم فرما رہے تھے، میرے لیے بہت زیادہ باعث فخر ہے ان کی بات میں خود کو ایڈ کرنا.
جو آقا الصلوۃ والسلام کی بات ہے وہ آپ نے جو فرمایا وہ حکم ہے، اور جب ہم پوری کرتے ہیں وہ تعمیل ہے، وہ پابندی ہے، لیکن روحانیت ان دونوں پہلوؤں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے۔ روحانیت میرے پھنس گئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کہ روحانیت ہے کیا، کوشش کریں گے ہم اس میں سے تھوڑا سا نکل سکیں کسی طریقے سے۔ تو یہ کہ دیکھیں روحانیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کریں، درست کرنے مومن بن جائے، دیکھیں کوشش کرنی چاہیے اور نیک خیالات کے ساتھ میں سے دعا کریں، بالکل اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگے اپنے لیے ہدایت کا راستہ۔ دیکھیں روحانیت یہی ہے کہ اگر ہماری روح زیادہ اٹریکشن نیکی کی طرف ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہمارا روحانیت میں کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے، اور اگر ہماری روح زیادہ برائی کی طرف جی بالکل جا سکتی ہے، نفس تو خود روح کے تابع ہے، نفس خود روح کے تابع ہے۔ کنفیوز کر رہے ہیں سارے استاد صاحب مجھے مل کے، میں اس پہ کنفیوز نہیں کر رہی، میں اس بات پہ ثابت قدم ہوں کہ نفس روح کے تابع ہے، روح نفس کے تابع نہیں ہے۔ اور یہ نہ کہیں کہ روح اچھے یا برے کی طرف جا رہی ہے، نفس جا رہا ہے، نفس روح کے تابع ہے، اور جب ہم اپنے نفس کو روح کے تابع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو روح کے تابع کر دیتے ہیں تو دین ہم کامل ہو جاتے ہیں، اور روح پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ورک کیسے ہوتا ہے؟ روح پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور ورک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک رابطہ بنا دیں، بلکہ جنت کا بھی لالچ اپنے دل سے نکال کر، بالکل اللہ سے رابطہ اللہ کے بندوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھلائی میڈیٹیشن سے نہیں، توجہ سے نہیں، سب سے پہلی اٹینشن ہے۔ اور اللہ انسانوں کی اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اللہ حدیث مبارکہ میں عرض کرتی ہوں جی آپ کے سامنے کہ ان الانسان لربہ لکنود، پھر ہے کہ من لم یشرک الناس، حدیث من لم یشرک الناس لم یشرک اللہ، اللہ فرماتا ہے جب تم نے میرا احسان مانا ہے، پہلے میرے بندے کا احسان مان، میرا احسان مانا گیا، تو میرے بندے کا اگر تم پر کسی نے احسان کیا تم نے اس کا احسان، حقوق العباد اللہ کا سب سے پہلے اللہ جو عمل پسند کرتا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ سوال اٹھائیے اور واپس آ کے آپ سے شروع کرنا ہے اور پھر جانا ہے چشتی صاحب کی طرف کہ حضور آخر کیا مسئلہ ہے کہ اگر روحانیت سے خدمت خلق کرنی ہے تو اس میں تبلیغی سب سے بڑے روحانی ہیں، وہ اس معاملے کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی فرمائیے۔ بہت شکریہ آپ کا، سادہ سی بات ہے، اس کو سمجھنا اگر آپ اگر چاہیں سمجھنا تو چاہیں سمجھنا، جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ خالق کے امر سے جب کوئی مادہ وجود میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے جب کوئی مادہ وجود میں آتا ہے، اس کے وہ جو مادے کے پیچھے کا جو پروسیس ہے وہ غیر مرئی حقائق ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو اللہ نے مادے کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے اس کا کن کہنا جو ہے وہ امر ہے، وہ کام ہے۔ اللہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹا فزکس ہے جی، اور اس کا اطلاق پھر اللہ نے انسان کو نائب بنایا، اور پھر انسان اپنی ذہنی کاوشوں سے اس کے ذہن پر روحانی کیفیات اثر کرتی ہیں اور وہ پروسیس کرتا ہے۔ یہاں میں مثال دیتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ مادے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک نئی چیز ریسرچ کے ساتھ ساتھ وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ ماورائی قوتوں میں تحقیق کرتے ہیں، جو مابعد الطبیعات پہ جو مخفی اب اگلا میں جملہ یہ کہوں گا کہ مابعد الطبیعات پہ تحقیق کرنے کی لیبارٹری کہاں ہوتی ہے؟ وہ لیبارٹری ان کا اثر، اس کا ٹول کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اثر کرتے ہیں انسانی رویوں پر، روحانی طور پر، میں آپ چشتی صاحب کے پاس جاؤں، ٹھہرے ذرا، وہ جب اثر کرتے ہیں انسانی رویوں پر، ٹھیک ہو گیا، انسانی رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو نفس جو ہے بہتر ہوتا ہے، پھر وہ انسانی ذہنی معاملات پر اثر کرتے ہیں، پھر وہ انسانی جسمانی معاملات پر اثر کرتے ہیں۔ شاہ جی پھر یہاں سے یہ تو یہ دیکھیں کتب بھائی رکیں، اب یہ ہے ڈومین روحانیت کی، اب یہی روحانیت کی نکل نہیں رہی نا، اگر یہ روحانیت کی ڈومین نکلتی تو ایک فتوے پہ سارا ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ روحانیت کا اثر تو نظر آیا نا، روحانی بندے کا کام، کوئی حلال کہہ دے حرام کہہ دے سارا ملک، روحانی فتوے کا کام، روحانی بندے کا کام فتویٰ نہیں ہے،
انسان کے انسان کے رویے پہ اثر انداز ہونا. ایک فتویٰ اثر انداز کرتا ہے نا. فتویٰ علمی طور پر علامہ بشیر نے فتویٰ دیا, سارا عراق لڑنے چلا گیا, تبدیلی آئی نا, اثر ہوا نا. روحانی انسان ایک ہیلر کی طرح ہوتا ہے جو ہیلنگ دیتا ہے. کس چیز کو؟ انسانوں کو, ان کی جسمانی ہیل کرتا ہے, کس زخم کو ہیل کرتا ہے؟ جسمانی معاملات میں, بیماریوں میں, ذہنی معاملات میں, رویوں میں. یہ اسپرچل ریمیڈی دیکھیں, انسان ازل سے دو طرح سے روحانیت سے مستفید ہوتا رہا. نہیں دیکھیں, انسان دو طرح سے مستفید ہوتا آ رہا ہے, مادی ذرائع سے اور غیر مادی ذرائع سے. مادی ذرائع سے جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, میڈیسن لیتا ہے, لیکن وہ بھی روحانی قوتوں کے ذریعے آیا. غیر مادی جو ہے وہ کلام کے اثر سے, اللہ کے کلام کی تاثیر سے. کوئی اعتراض نہیں ہے, سنت ہے, حدیث ہے, بالکل. پھر روحانیت. لیکن دیکھیں, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نا. صحابہ جیسے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. نہیں, جیسے ہر کمپیریزن نہیں ہو سکتا. نہیں, صحابہ نے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ نے وہی سورہ پڑھی اور وہ بچھو کا زہر چلا گیا. تو سارے صحابہ دم نہیں کرتے تھے؟ سارے کرتے تھے. نہیں, سارے روایات میں ایسا نہیں ہے. نہ کریں ایسا. دیکھیں, ہیلنگ کا کام اللہ کے رسول نے حکم دے دیا, وہ سب پہ فتویٰ لگتا ہے. کر سکتے ہیں, لیکن روایات میں ایسا نہیں آتا کہ سب کے سب صحابہ. کچھ صحابہ حافظ تھے, کچھ صحابہ مفسر تھے, کچھ صحابہ محدث تھے, کچھ صحابہ جو تھے وہ, یہ ڈومینز ہیں کتب بھائی. عالم ہونا, مفسر ہونا, محدث ہونا, قاری ہونا, حافظ ہونا اور اسپرچولیسٹ ہونا. علی حجویر صحابیوں کے زمانے سے بہت بعد میں. یہاں رکیں ذرا, میں تھوڑی سی گزارش. یہ انسان کے اندر صلاحیت ہمہ جہت ہو سکتی ہیں, یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایک اسپرچولیسٹ ہمہ جہت صلاحیت کا مالک ہو سکتا ہے, جیسے غوث پاک تھے, جیسے داتا حضور تھے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اب کسی کے اندر صرف قرآن پاک کی تفسیر کی ڈومین ہے, محدث کی, کوئی بھی کوالٹی ہو تو وہ اسپرچول ہے. اس کی روحانی قوتیں اس کو اس طرف لے گئیں کہ وہ قرآن کو بیان کرے. آپ سمجھنے کی تھوڑا سا کوشش کریں کہ یہ میں کیسے سمجھنا ہے. میں چشتی کو شامل کر لوں, مجھے اردو میں سمجھائے گا. نہیں دیکھیں, اردو میں چشتی میں آ رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, انتظار. چلے ٹھیک ہے. چشتی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو روحانی قوتیں ہیں بھائی, مجھے سمجھا دو یہ کیا چیز ہے. ابھی تک ہم فیض تو پہنچا نہیں سکتے, مجھے قوتیں سمجھا دو روحانی کیا ہیں. دیکھیے, روحانی قوتیں وہ اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہیں, انسان کی محنت سے حاصل ہوتی ہیں. ہونے کو ہو تو ایک لفظ سن لیجئے. اب مطلب کہ سن لیجئے, بتی کے پیچھے لگا دیے ٹرک, اللہ کے حکم سے. بتی کے پیچھے انشاءاللہ ایک جنرل بات ہے نا. دیکھیے, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کسی کو فیض دے نہیں سکتا. سن لیجئے, روحانی طاقتوں کی طرف جانے سے وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا. ہمیں پیچھے کی نہیں سمجھا پا رہے آپ, آگے کی طرف جانا ہے. ایک لفظ سے تقدیر بدل جاتی ہے, ایک لفظ سے فیض مل جاتا ہے. اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم سے جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے وہ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ سن لیجیے, اللہ اور بدلنے والا میں خدا کا نام سن لیجیے نا, اب سن لیجیے, کیونکہ اس حرف کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے, روحانی طاقت ہوتی ہے, ڈیوائن انرجی ہوتی ہے جو اللہ نے اس حرف کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس اسم میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس آیت میں رکھی ہوئی. سن لیجیے, اس آیت میں رکھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس کے ذکر کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ روحانیت اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسے بیدار کر رہی ہوتی ہیں, اس سے وہ لوگوں کو. میرے مرشد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں, ابو ہریرہ جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہیں, پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں. کہا پڑھا کرو, اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب اس میں کون سی روحانیت ہے؟ سنت رسول ہے پڑھنا. سر یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ حدیث اتنی ہے, اللہ کا نام لیں یار. صرف آپ نے حدیث تک محدود ہو گئے. یہ دیکھیے کہ وہ الفاظ کیا ہیں, وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے نام ہے, اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ ٹھیک ہے. ان الفاظ کے اندر اللہ کی جو ہے وہ اللہ نے اثرات ڈالے. یہ فرمائیے کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اللہ کے رسول نے صحابی کو فرمایا, یہ سب صحابہ اور امتیوں پہ ہے یا صرف ابو ہریرہ پر ہے؟ سب صحابہ اور امتیوں پر ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لیکن ایک بات مجھے ذرا سمجھا دیجئے, میں چھوٹی سی گزارش کرنے لگا ہوں. جی بسم اللہ. صحابی بچھو کے کانٹے کا دم کرتا ہے, شفا ہو جاتی ہے, میں کرتا ہوں نہیں ہوتا. صحابی جو ہے یا مولا کائنات کچھ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, میں کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے. قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ روحانیت کا مسئلہ آتا ہے. آپ بتائیں نا کیسے کیا ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں نا, اس کا جواب دیں. اب بات یہ ہے نہیں بات نہیں, اس کا جواب دیا ہوا ہے, ہمارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوا. ایک آیت ایک صحابی پڑھتا ہے, تعلق نفس شفا ہو جاتی ہے. اچھا
شفا ہو جاتی ہے. ادھر مفتی صاحب, علامہ صاحب, بابا جی, پیر صاحب سب پڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن تو وہی ہے, آیتیں وہی ہیں, صرف کرنے والا جو ہے اس کا تزکیہ نفس ہوا ہو, پھر وہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا شاہ جی مرشد پاک, میں آپ کے اس جملے سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو اثر کیوں نہیں ہوتا. قرآن کا وہی فیض ہے, جو پڑھتا ہے ہوتا ہے. آپ کا نہیں اگر ہوتا تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے نیت کا چیک بیلنس کرنا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی پناما سے کرانی ہے کہ میرا کیوں نہیں اثر ہو رہا. سارے پاکستان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہندوؤں کا کرما پڑھیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. سر کرما یہ ایسی بات نہیں ہے, کرما پڑھیں, وید پڑھیں, کسی کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ بھی پڑھ لیں ہوتا ہے, یہ ان کا ایک عقیدہ ہے. ہم پڑھتے ہیں بہت ساری, کیا خانقاہوں پر لائنیں لگی ہوئی نہیں نظر آتی؟ لوگوں کو فیض نہیں ملتا, لوگوں کی درگاہوں سے فیض نہیں ملتا, تو بھائی جان مندروں سے نہیں ملتا, چرچوں سے نہیں ملتا. جناب حبل اور نائلہ بدھ سے بھی ملتا تھا, یہ بات نہیں ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جس کے اوپر توکل رکھتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ بات نہیں, حبل اور نائلہ بتوں سے بھی لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کرتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. عقائد تو ان کے بھی تھے, لیکن یہاں پر بات روحانیت کی ہو رہی ہے کہ روح کو جو ہے وہ پاکیزہ کیسے کرنا ہے, اور روحانیت جب پاکیزہ ہوتی ہے تو لوگوں کو تسکین قلبی کیسے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آخری لمحات ہیں شاہ جی, آپ نے فرما دینا ہے کہ روح کی پاکیزگی کے کیا طریقے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی پاکیزگی کے تمام وہ طریقے ہیں جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہمیں مل چکے ہیں. اچھا, ہم نے ایک مثال بھی دیتے ہیں تھوڑی سی. ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اس سے روح پاک ہوتی ہے. اس سے روح پاک ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے. ہم نے احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے, اس سے روح پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے, جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے اور فجر تہجد بھی پڑھے اور اشراق بھی پڑھے, اس کی روح پاک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے زیادہ ہیں, کیونکہ والذین اشد حبا للہ, وہ لوگ جو کٹ کے کرتے ہیں. ان کے ہاں جرائم کیوں ہوتے ہیں پھر؟ کن کے ہاں؟ جو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی جرم ہوتے ہیں. وہاں بھی جرم ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں حکم مان کے, آپ حکم مان کے عمل کر رہے ہیں, ایک عادتاً آپ کر رہے ہیں. عادت نہیں بنانی, عادت نہیں, اس کو اللہ کا حکم جان کے کریں. جب آپ مان رہے ہیں کہ اس کا حکم ہے تو اس کو مان کے پڑھیں بھی. شاہ جی یہ بات آئی نا, ٹھیک ہوگی نا, وقت بالکل ختم ہو چکا. اللہ کا حکم مان کے کریں, صرف عادت بنا کے نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں, خیال میں برکت اور ہدایت ڈالے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.